देख रहे हैं मीरपुर एक ऐसा खूबसूरत शहर, एक ऐसा तारीखी शहर कि जिसके मुतालिक अगर हम सिकंदर आजम के दौर से देखते हैं तो तब से लेके अब तक बहुत सी तब्दीलियां, बहुत सा पानी दरियाओं के अंदर से गुजर गया ये शहर, लेकिन हर दौर में वाज़े रहा, हर रोज में नुमाया रहा, हर दौर के अंदर इसका चेहरा निखरता चला गया। मीरपुर इंतहाई खूबसूरत इलाका, यहाँ के वफादार, बामुरवत और अच्छे लोग पूरी दुनिया में अपना तारुफ आप हैं। मेरे साथ एक बड़ी शख्सियत जनाब चौधरी अजीम मुश्ताक साहब, आप आज़ाद जम्मू कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के भी सदर रहे, आप समाजी हवालों से भी जाने जाते हैं, फलाही और रिफाही कामों के हवाले से पहले भी आपका बहुत एक नाम है, आपके वालिद मरहूम का, आपका, और कोरोना पेंडेमिक के दौरान जिस तरीके से नफीस ग्रुप ऑफ कंपनीज और दीगर अहबाब के साथ मिलकर आपने चाहे यहाँ पर वेंटिलेटर्स की फराहमी थी, चाहे दीगर काम थे, आप काम करते रहे। आज हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे एक डिफरेंट सा अछूता सा टॉपिक, घोड़े और घोड़ों का शौक। चौधरी साहब, ये घोड़ों का शौक जो है ये आपको बहुत ज़्यादा है और आप माशाल्लाह इस वक्त खुद भी फुल यूनिफॉर्म में मौजूद हैं, एक घोड़ा भी हमारे अकब में घूम फिर रहा है, आपका अपना घोड़ा है। ये घोड़ों का शौक कैसा शौक है सर? थैंक यू जुनैद। देखें जी, ये शौक मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा शौक है जिसकी कोई हदूद क़यूद नहीं है, कोई जोग्राफिया नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक इलाके का शौक है, ये पूरी दुनिया का शौक है, किसी मखसूस इलाके से वाबस्ता नहीं है। और फिर जो ये घोड़ा है, ख़ासकर आपने मीरपुर की बात की, तो ये मीरपुर वालों का भी और ये कश्मीर वालों का इस फील्ड में बड़ा नाम है। कश्मीर वालों ने बड़े बड़े अच्छे घोड़े लाए और हमारे बड़े बड़े शाहसवार गुजरे, बड़े सीनियर्स लोग हैं जिनसे हमने सीखा है। घोड़ा अल्लाह का एक इनाम है, एक नेमत है उसकी, और बाइस सलामती है ये। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इसको इस एंगल से देखा जाए, कभी वो जवान थे जिनके हाथों में तलवार हुआ करती थी, कभी कमान, कभी ज़राई बख्तर पहने हुए, कभी तीर और तरकश के साथ, और अब सांग के साथ रवायती लिबास में मलबूस मैदानों में बड़े जचते हैं घोड़े पर। मैं तो ये कहूँगा कि जो जवान है वो जचता ही घोड़े पर है, वो बहुत खूबसूरत लगता है। और कुरान पाक में भी जिक्र है कि अपने घोड़े तैयार रखो। जी हाँ, उस वक़्त ये जहाद के लिए बड़ी अहम चीज़ थी और घोड़े तैयार रखने को कहा गया था, घोड़े पालने को कहा गया था, और इसको बाइस से सलामती और बरकत भी कहा गया है। अच्छा, ये बताएंगे कि यहाँ पे मीरपुर में आप ज़ाहिर है कि घोड़ों का शौक रखते हैं, सुना है बड़ा कीमती शौक है, कोई बड़े ठीक ठाक किस्म के इसमें खर्चे होते हैं, बड़े पैसे वैसे लगते हैं। सुना है घोड़े मुरब्बे खाते हैं, पिस्ते खाते हैं। वो जरदारी साहब के घोड़े तो पता नहीं क्या क्या खाते थे, कोई ख़ास ग़िज़ाएं होती थी, कुश्ते खाते थे। महंगा शौक है या कोई आम आदमी भी मेरे जैसा घोड़ा अफोर्ड कर सकता है? नहीं जुनैद, कुछ बातें जो है ना ऐसी नहीं है। कोई घोड़े की खुराक मुरब्बे या पिस्ते नहीं है। बुनियादी तौर पर जो है ना, घोड़े की जो खुराक है वो मैं तो कहूँगा कि लूसन है, या बुनियादी तौर पर हमें घोड़े को ऐसी खुराक देनी चाहिए जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, जिसमें प्रोटीन भी हो, इसके मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें फैट्स भी हों, नमकियात, साल्ट, ये सारी चीज़ें एक मुतवाज़न ग़िज़ा देनी चाहिए। लेकिन मेरे नज़दीक दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इसके लिए वो ग्रास है, और वो अच्छे मयार का चारा जो चारा है, चाहे वो लूसन की शक्ल में है, सबसे ज़रूरी चीज़ है घोड़े के लिए। 10 से 12 किलो हर रोज़ देना चाहिए उसको। ये जो आजकल तुर्की से ड्रामे मारे आए हैं, अर्तगरुल साहब के ड्रामे थे, तो वो अपनी भेड़ों के लिए, अपने घोड़ों के लिए अमूमन नए जो फील्ड्स होते थे जहाँ पे सब्जा हो, जहाँ पर पानी हो, जहाँ पर चारा हो, वो ट्रैवल करते रहते थे काई कबाइल्स। जी, ड्रामा मैंने भी थोड़ा सा देखा है,
وہ دیکھیں وہ فیلڈز کے چکر میں تھے، وہ جہاں سے رزق میسر ہو، جہاں پانی میسر ہو وہاں جاتے تھے، ان کھیتوں کھلیانوں کا رخ کرتے تھے جہاں چارہ ہو، جہاں گریزنگ ہو، جہاں ان کے گھوڑے بکریاں مویشی پل سکیں، چر سکیں۔ اچھا یہ بتائیں گے کہ گھوڑے آپ دیکھیں نا کتنی قسموں کے آ گئے ہیں. زرداری صاحب کے گھوڑے تو ہم نے ڈسکس کر لیے، چلیے ٹھیک ہے، وہ ان کا اپنا شوق تھا، پسے مربے ان کے پسے، ان کے مربے، ان کے گھوڑے کھائیں کھلائیں جو مرضی کریں. مجھے یہ بتائیں گے، میرپور میں سنا ہے کہ یہاں پہ نیزہ بازی کے لیے بھی گھوڑے بڑے بڑے اچھے قسم کے یہاں پہ آتے ہیں، اب بھی موجود ہیں، پہلے بھی آتے رہے، بڑے بڑے شاہ سوار بھی یہاں کے. کیا ہے اس حوالے سے معلومات آپ کے پاس؟ دیکھیں جی، میرپور میں اور بالخصوص ٹڈیال میں ہمیشہ سے بہت اچھے گھوڑے آئے. پاکستان کے بہترین گھوڑے جو ہے نا وہ میرپور والے اور ڈڈیال والے خرید کر لاتے رہے. یہ بڑے شوقین لوگ ہیں. پھر اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے جی، ہمارے جو ابا و جداد تھے نا ان کو گھوڑوں سے جدا نہیں کیا جا سکتا. وہ سوتے جاگتے سوار تھے. یہ جو شوق ہے یہ حق نشینوں کا شوق ہے. شوق ہے، میں اس کو کہتا چاہیے، اس کے لیے جان چاہیے. میں اس کو نہیں جی، میں جان کی بھی بات نہیں کروں گا. میں کہوں گا یہ خاک نشینوں کا شوق ہے، عملی زندگی گزارنے والوں کا شوق ہے. جفا کشوں کا شوق. خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں یا خوابوں خیالوں میں گھوڑے دوڑانے والوں کا شوق نہیں ہے. یہ مشکل شوق ہے یہ، گھوڑے کو بھگانا دوڑانا، جان چاہیے اس کے لیے سر. میں کہتا ہوں جی ٹیکنیک اور دلیری کا شوق ہے جی. اچھا جی 12 سال کا بچہ بھی دوڑا لیتا ہے جی، شاید میں اور آپ نہ دوڑا سکیں. آپ کا بیٹا میں نے دیکھا تھا ماشاءاللہ، وہ بڑا بیٹا بھی اور بھتیجا بھی بڑی زبردست قسم کی وہ دوڑ لگا کے آتا ہے، اور پھر وہ نیزہ مار کے وہ شکار بھی کرتا ہے نیچے سے. 100% نشانہ بھی ٹھیک ہوتا ہے اس کا. جی ہاں، میرا بھتیجا بھی ہے اور وہ 12 سال کا ہے، اور میرا بیٹا بھی. یہ دونوں کو اس سے خاصا شوق ہے جی گھوڑوں کا، اور اچھے سوار بننے جا رہے ہیں. میرے کوئی سینئر دوست ان کو سکھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ٹریننگ کے بعد آگے آئیں گے. اچھا کالے گھوڑے جو ہیں، یہ سیاہ گھوڑے یہ زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، یا نکرے جنہیں آپ سفید گھوڑے کہتے ہیں یہ زیادہ قیمتی ہوتے ہیں؟ یہ کہ مختلف رنگوں کے ہیں نا گھوڑے بھی. نہیں جنید، بات رنگوں کی نہیں ہے، بات گھوڑوں میں کنفرمیشن کی بات ہوتی ہے. اور دیکھتے ہیں، نسل دیکھتے ہیں. جی ہاں، نسل بھی دیکھتے ہیں، کنفرمیشن دیکھتے ہیں. گھوڑے کا کہتے ہیں نا اسٹالین شوڈ ہیو گڈ فیٹ اینڈ جائنٹس، یا اے گڈ اسٹالین شوڈ ہیو اسٹرانگ کریکٹر. تو یہ چیزیں گھوڑے میں دیکھی جاتی ہیں. رنگ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سارے رنگ خوبصورت ہیں. مجھے شاید کالا اچھا لگتا ہوگا، آپ کو سفید اچھا، نکرا اچھا لگتا ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ عرب گھوڑے جو تھے بڑے کسی دور میں مشہور ہوتے تھے. ایرانی نسل گھوڑے بھی ہم نے دیکھے بڑے مشہور ہیں. یورپ کی طرف چلے جائیں تو ایک سے ایک ڈیزائن ان کا بھی موجود ہے. سب سے قیمتی گھوڑا کون سا ہوتا ہے چوئی صاحب؟ دیکھیں جی، اب تو گھوڑوں کی قیمتیں بہت دور چلی گئی ہیں. ذاتی طور پر کچھ لوگوں کو تھارو بریڈ پسند ہیں، کچھ کو عربی گھوڑے پسند ہیں. مجھے ذاتی طور پر اپنے دیسی گھوڑے اچھے لگتے ہیں. یہاں پاکستان کے بریڈز بھی ہیں. پاکستان کی جو بریڈز ہیں اپنی کہیں یا جو ہم نے ابھی تک کچھ سنبھالی ہوئی ہیں دیسی بریڈ، وہ بہت اچھی ہیں جی، اور ان میں خوبصورتی ہے، نزاکت ہے، ردم ہے ان میں. اچھا یہ بتائیں گے کہ یہاں پہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی دور میں جو شاہ سوار ہوتے تھے، جیسے ڈربی کی ریس ہے، ڈربی کی ریس کا بھی ہم سنتے ہیں. اسی طریقے سے پاکستان میں بھی ریس کورس وغیرہ بنے ہوئے ہیں مختلف علاقوں میں. تو جو ان کا جوکی ہوتا ہے، یا کیا اسے کہیں گے آپ، جو شاہ سوار ہوتا ہے، سنا ہے کہ اس کا رول بھی بہت زیادہ پہلے نمایاں تھا، لیکن اب اس رول کو محدود کیا جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ؟ جنید، ایک مشکل سوال ہے. 2 اسکول آف تھاٹس ہیں اس میں. ایک کا خیال ہے کہ یہ جو پروفیشنلز جن کو کہتے ہیں، ہم پروفیشنلز کہتے ہیں جن کو آپ جاکیز کہہ رہے ہیں، ان کو گیم سے ہٹایا جائے یا دور رکھا جائے، یا ایک ٹیم کیپٹن مالک ہونا چاہیے اور باقی 3 یہ پروفیشنلز لے لیں. اور ان کا خیال ہے کہ اس طرح ایک بندہ ہم اپنا شامل کرنے سے اس شوق کا فروغ ہوگا اور ہمارے بچے اس میں آئیں گے اور شامل ہوں گے. لیکن ایک دوسرا اسکول آف تھاٹس کا یہ خیال ہے کہ دیکھیں جی کہ دنیا میں اس شاہ سواری کے لیے یا گھوڑا بگانے کے لیے جاکیز لیے جاتے ہیں، وہ اویلیبل ہوتے ہیں. اسی طرح کسی بھی کھیل کو دیکھ لیں، پی ایس ایل کو دیکھ لیں، آئی پی ایل کو دیکھ لیں، یا کوئی فٹ بال کی ٹیم دیکھ لیں، تو جو پروفیشنل ہیں وہ کھیل کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں. ان کی قیمت لگتی ہے اور ان کو لے لیا جاتا ہے. اسی طرح
اس میں ابھی دیکھیں کہ ابھی ہمارا ایک کوالیفائنگ راؤنڈ ہوا ہے یہ ورلڈ کپ کے لیے، تو اس میں پروفیشنلز ہی گئے ہیں، ہم اس کو آگے چل کر نہیں روک سکیں گے۔ وہ پروفیشنل گئے ہیں، ان میں پرفارم کیا ہے انڈیا میں جا کر، اور وہ کوالیفائی کر گئے، اور وہ پروفیشنلز ہیں، آگے جا کر ہم اس کو روک نہیں پائیں گے۔ دیکھیں سکلز کو، صلاحیتوں کو روکا نہیں جا سکتا۔ اب ایک مکتب فکر کا یہ خیال ہے کہ ان کے ہاتھ میں بھی سانگ ہے، ہمارے ہاتھ میں بھی سانگ ہے، ہم مقابلہ کریں گے۔ دو اسکول آف تھاٹس ہیں، دونوں اپنی جگہ صحیح ہیں۔ ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ رول کیا ہونا چاہیے؟ میرا ذاتی طور پر یہ خیال ہے جی کہ سب کو برابر کے مواقع ملنے چاہیے۔ کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کی بنا پر جیتا ہے۔ میں اس مقابلے کا قائل نہیں ہوں کہ بیسٹ پلیئر کو باہر رکھ کر جیتا جائے۔ بالکل، بڑی خوبصورت بات کہی۔ دنیا میں آج تک سب سے زیادہ سپیڈ جو گھوڑے کی گئی ہے کتنی گئی ہے سر؟ دیکھیں جی، ہماری جو نیزہ بازی ہے، اسے سپیڈ تو آئے روز بدلتی رہتی ہے جو اس میں ہوتے ہیں، اور مجھے اس کی ایگزیکٹ نہیں پتا کہ کیا ہے، لیکن ہمارا جو ہے یہ نارمل سپیڈ کا گھوڑا ہے اور تھوڑے فاصلے کا گھوڑا ہے جو ہماری دیسی بریڈ ہے۔ اس میں اور خوبصورتیاں ہیں، دیگر اس کی چال، اس کی شکل صورت، اس کی اسٹیمنا ایک گھوڑے کا کتنا ہوتا ہے؟ ایک گھوڑا زیادہ سے زیادہ مطلب یہاں سے لے کے پنڈی تک ایک 1 گو میں جا سکتا ہے؟ کتنی گو میں جا سکتا ہے؟ نہیں، چلتے ہوئے تو کہیں بھی جا سکتا ہے، دوڑتے ہوئے نہیں جا سکتا۔ مختلف بریڈز کے اسٹیمنا مختلف ہے۔ اچھا، مختلف ہے۔ اور میرپور آزاد کشمیر، اب دیکھیے کہ ڈیم کا پانی یہاں پہ اترا ہوا ہے، اب چڑھ رہا ہے پانی آہستہ آہستہ۔ یہاں پہ بڑی زبردست قسم کی گندم لگی ہوئی ہے، بڑا خوبصورت قسم کا گراس کا فیلڈ ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے زمین پہ وہ جنت کا قالین یہاں پہ بچھا دیا گیا ہے، سبز رنگ کا۔ تو آپ گھوڑا بگانے کے لیے گراؤنڈ کہاں سے لاتے ہیں سر؟ میرپور میں تو گراؤنڈ بھی کام ہے تھوڑے سے۔ دیکھیں جی، اس وقت یہ میرپور جو ہے نا، یہ رائڈنگ کی پیراڈائز ہے۔ اچھا، منگلا کنارے، اب یہاں سے کھاڑک تک چلے جائیں یا اسلام گڑھ تک چلے جائیں، سرسبز لہتے کھیت ہیں، کہیں سے مرغابیاں اڑتی ہیں، کہیں پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں۔ صبح کا ٹائم تو ایک بڑا مسحور کن صبح ہوتی ہے یہاں کی۔ پھر ہمارے یہاں قریب میں لیڈی گراؤنڈ ہے جو پاکستان کا خوبصورت ترین گراؤنڈ ہے۔ اور یہ بتائیں گے کہ جس طرح ہم مختلف طوطے کا سنتے ہیں، طوطا چشم، کتے کو سنتے ہیں بڑا وفادار، یہ گھوڑا کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ گھوڑا تو آپ کو پتا ہے کہ وفاداری کی علامت ہے۔ وفاداری کی علامت ہے، جی ہاں، ایسا ہے یہ؟ بالکل ایسا ہے یہ۔ چوہے عظیم مشتاق صاحب، یہ بتائیں کہ جب آپ گھوڑا خریدنے جاتے ہیں یا لینے جاتے ہیں تو اس کی خوبصورتی، اس کے مسلز، اس کی کیا چیز ہے، اس کی عمر ہے، اس کا ظاہری شباہت ہے، کیا کیا پیرامیٹرز ہیں جو کہ آپ کے مد نظر ہوتے ہیں سب سے پہلے؟ جب خریدنے جائیں یا رکھیں یا جو اپنی اپنی چائس ہے جی، میں اپنے آپ کو گھوڑے کا بتاتا ہوں جو مجھے پتا ہے جی، سینئرز اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ دیکھیں، گھوڑے کا سب سے پہلے دیکھا جانا چاہیے کہ میں منہ سے شروع کرتا ہوں، اس کا جو منہ ہے وہ چھوٹا ہونا چاہیے۔ چھوٹا ہونا چاہیے، جی ہاں۔ نتنے اس کے کھلے ہونے چاہیے، سانس اچھی لے گا، سانس اچھی لے گا۔ ماتھا اس کا چوڑا ہونا چاہیے، بڑا ماتھا، جی ہاں، کشادہ پیشانی، جی ہاں۔ اور جو آنکھیں ہیں اس کی، یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے بڑی ہونی چاہیے، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ بڑی کے ساتھ لمبی بھی ہونی چاہیے، لمبی بھی ہونی چاہیے، اور پراپر جگہ پر فکس ہونی چاہیے۔ آنکھیں اگر تھوڑی سی کلوز آ جائیں تب بھی وہ بھی سفر کرتا ہے، خوبصورتی بھی اس کی متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح کان چھوٹے ہونے چاہیے، ایکٹیو ہونے چاہیے، مڑے ہوئے ہونے چاہیے، پتلے ہونے چاہیے، اور وہ بھی صحیح پراپر جگہ پر فکس ہوں۔ اگر وہ بہت کلوز ہوں یا ذرا دور دور لگے ہوئے ہوں تو تب بھی پرابلم ہوتی ہے۔ دیکھیں، میں اس کو شروع سے آخر تک لے جاتا ہوں تاکہ زیادہ آسانی رہے۔ دیکھیں، آگے آ جاتی ہیں اس کی جادیں۔ جادیں جو اس کا حسن ہے، جو گردن کے اس کے بال ہوتے ہیں، وہ اگر سلکی ہوں، سیدھے ہوں، مناسب ہوں تو اچھی ہے۔ اسی طرح اس کی گردن آ جاتی ہے۔ زیادہ لوگ لمبی گردن پسند کرتے ہیں، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے، ہاں، متناسب ہو، باڈی کے حساب سے، جسم سے مطابقت رکھتی ہو۔ اگر مطابقت اس کی نہ ہو تو جتنی لمبی ہو وہ بھی بدصورت لگے گی، بدنما لگے گی۔ اسی طرح
آپ اس کی بیک پر آ جائیں. گھوڑے کی بیک چھوٹی ہونی چاہیے, اچھا, اور بیک چھوٹی, یہ دیکھیں جی بیک بنتے بنتے 5 سے 6 سال لگتے ہیں. بیک بنتے بنتے ہم بڑی جلدی میں گھوڑے پر بیٹھ جاتے ہیں 15 18 20 ماہ کی عمر میں. گھوڑے کی بیک جو ہے 4-5 سال میں جا کر مکمل بنتی ہے. گھوڑے کی دم کی سیٹی جتنی چھوٹی ہوگی اتنی خوبصورتی ہوگی, اتنی اس کی بیک مضبوط ہوگی. جب اس کی بیک مضبوط ہوگی گھوڑا مضبوط ہوگا. اور بیک مضبوط ہونے کے لیے جب گھوڑا بچہ ہو تو اس کو کھلا چھوڑیں, وہ ناچے کودے کھیلے اور گریزنگ کرے. ان سب چیزوں سے گھوڑے کی بیک مضبوط ہوگی. لینتھ آف دا لیگز اس پر آ جاتے ہیں. پہلے سینے کو کر لیتے ہیں, سینہ چوڑا ہونا چاہیے. لیگز بھی وہی مناسبت و مطابقت کی بات آ گئی اس کے مطابق, لیکن چھوٹی ہوں, چھوٹی ہوں, سم بڑا ہو, سم بڑا ہو, مضبوط ہو, اور اس کا جو تانا ہے وہ کھلا ہو. اور اس میں جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کلب فوٹڈ نہیں ہونا چاہیے. کلب فوٹڈ آپ اس کو کر سکیں کہ ہم اپنی زبان میں اس کو خچر سما کہتے ہیں. اس کا سم جی بناوٹ جو ہے نا وہ خچر کے سم والی نہیں ہونی چاہیے, وہ پراپر گھوڑے والی اس کی ہونی چاہیے. اور پھر کو ہاکس نہیں ہونا چاہیے. جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ گھوڑے ہیں جن کی پچھلی ٹانگیں آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں, ٹیڑھی ہوتی ہیں, اینگل ان کے درست نہیں ہوتے. وہ خریدتے وقت خیال کرنا چاہیے کہ وہ کوہاکس نہیں ہونا چاہیے. اس کا پٹھا اچھا گول اور خوبصورت ہونا چاہیے, اچھا مسکولر باڈی ہونا چاہیے. جو مین چیز ہے ردم ہو, اس میں چال ہو, انداز چال ہو, اسے گھوڑا کہتے ہیں. اور دیسی جو گھوڑا ہے کشمیری میرپوری گھوڑا, اس میں یہ چیزیں ہیں. اس کو آپ میرپوری نہ کہیں, یہ بنیادی طور پر پنجاب کا گھوڑا ہے, جو ہم پٹھوار کا یہ کلچر ہے. پٹھوار میں بہت زیادہ گھوڑے ہیں, اور یہ گھوڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ردم والا ہے, چال والا ہے, نزاکتوں والا ہے, بہت خوبصورت گھوڑا ہے. پاکستان آرمی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ گھوڑوں کا ایک اسپیشل ایک ریجمنٹ ہوتا ہے جس میں گھوڑے وغیرہ ہوتے ہیں, گھوڑ سوار ہوتے ہیں. آپ نے وہ بھی دیکھا ہوگا. دنیا کو کسی سوسائٹی سے آپ گھوڑے کو نہیں نکال سکتے. آپ ملکہ کے بھی گھوڑے دیکھیں تو وہ بھی ابھی وہ بگی پر بیٹھ کر آتی ہے, گھوڑے نہیں نکال سکتے آپ. اور شادی شدہ جوڑے بھی آج کل بگیاں شوق. جی ہاں, شوق ہے. دیکھیں گھوڑا ایک علامت ہے نا, اس سے آپ نہیں نکل سکتے. وہ تمام لوگ جو کہ میرپور میں, برطانیہ میں, پوری دنیا میں آپ کو اس وقت چودھری عظیم مشتاق صاحب دیکھ رہے ہیں, انہیں آپ کیا پیغام دیں گے کہ میرپور جو لینڈ آف پیس اینڈ پراسپیرٹی ہے, میرپور جہاں کے لوگ وفادار ہیں, بامروت ہیں, آنکھوں میں شرم و حیا ہے, مہمان نواز ہیں, اچھے لوگ ہیں, کیا آپ کہیں گے اس شوق کے حوالے سے, گھوڑوں کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی کہ گھوڑا ایک خوبصورت جانور ہے, یہ نوابی شوق ہے, ایک بڑا شوق ہے, اور اچھے لوگ یہ شوق کر رہے ہیں. گھوڑے کو اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت جانور بنایا ہے. اس کی خوبصورتی میں ایک پیغام دینا چاہوں گا ان دوستوں کے لیے جو آتے ہیں گھوڑا خریدنے کے لیے جاتے ہیں. 2-4 چیزیں بڑی اہم ہیں گھوڑے کی خوبصورتی میں. وہ خریدتے وقت اس کا خیال رکھیں, خوراک کے حوالے سے گھوڑے کا بہت خیال رکھیں, اور خاص کر گھوڑے کو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہر وقت باندھ کر رکھنا, یہ بھی زیادتی ہے گھوڑے کے ساتھ. چھوٹے چھوٹے پیڈک بنائیں گھوڑے کے, اور اس میں اگر آزاد چھوڑیں تاکہ اس کو کچھ آزادی ملے. اچھا, آخری سوال تھوڑا سا شرارتی ہے شاید, یہ میرے ذہن میں اچانک اترا ہے, یہ گھوڑا زیادہ قیمتی ہوتا ہے, اہم ہوتا ہے, یا گھوڑی زیادہ قیمتی اور اہم ہوتی ہے؟ دیکھیں جی دونوں قیمتی ہیں. وہ ہے نا نیلی گھوڑی میں وکیلا تیری. ہاں, اگر گھوڑی اچھی چھوٹ جائے, اگر گھوڑی اچھی ہو تو آپ اس سے اچھا گھوڑا بنا سکتے ہیں. اچھا, واہ سبحان اللہ. ناظرین, آپ پروگرام کے دوران مختلف شارٹس بھی دیکھتے رہے. ہمارے پروگرام مینیجر خواجہ محمد علی حیات آپ کو دکھاتے رہے کہ کس طرح کے گھوڑے دوڑتے ہوئے, کہیں پہ جناب مختلف ٹرکس دکھاتے ہوئے. لیکن یقیناً یہ جوان مردوں کا شوق ہے. آئیے اپنے بچوں کو اچھے شوقوں کی طرف لے کے جائیں, بجائے اس کے کہ پب جی اور دیگر گیمز جن کا فزیکل ایکٹیویٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, بیٹھے بیٹھے کہ انسان کو گوشت کا پہاڑ بنا دیں. ایسے آپ شوق رکھیں کہ بندہ اس طرح ٹرم ہو کے ایک جوان مرد بن جائے. جنید انصاری آج کے اس منفرد پروگرام سے اجازت چاہتا ہے. فی امان اللہ, اللہ حافظ, گڈ بائے.